अरे चिंकी वो देखो, बाबू और मम्मी सो रहे हैं। चलो आज बाबू से अपना बदला लिया जाए। हाँ, उसने हमें रॉकेट से उड़ाया था। आज हम उसे इन रॉकेटों से उड़ाएंगे। लेकिन चिंकी देखो, बाबू के साथ मम्मी भी सो रही है, और अगर मम्मी जाग गई तो वो और पापा मिलकर हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो अब क्या करें चिंटू? चलो पहले चुपके से मम्मी को खटिया पर से उठाकर नीचे सुला देते हैं, उसके बाद बाबू को उड़ाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा चिंटू, चलो। एकदम चुपके से उठाना मम्मी को, देखना मम्मी कहीं जाग न जाए। ठीक है, चलो अब उठाओ। बिल्कुल धीरे से मम्मी को नीचे रखना चिंकी। चलो अब रखो। अब तुम उधर रॉकेट लगाओ, मैं इधर लगाता हूँ। चलो अब चारों रॉकेट में आग लगाओ। अरे मेरे पास तो माचिस ही नहीं है, लगता है हम माचिस खरीदना भूल गए। तुम्हारे पास कभी भी माचिस नहीं रहता है। रुको, मैं आग लेकर आती हूँ। बाबू अब तेरी बारी है। जब तू इस खटिया के साथ उड़कर आसमान में जाएगा तो हमें खूब मजा आएगा। मैं आग लेकर आ गई चिंटू। बहुत बढ़िया, अब आग लगा दो इन सभी रॉकेटों में और उड़ा दो बाबू को। अब मजा आएगा चिंकी। अरे चिंटू, लेकिन ये रॉकेट घर में कैसे उड़ेगा? ऊपर छत से टकराकर फिर से नीचे आ जाएगा। अरे हाँ चिंकी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चलो अब जल्दी से खटिया को घर से बाहर लेकर चलते हैं। हाँ, आ जाओ। कौन आवाज कर रहा है? सुने तो हमें। अरे मैं यहाँ जमीन पर कैसे सो रही हूँ? मैं तो बाबू के साथ खटिया पर सो रही थी, और खटिया और बाबू भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखो चिंटू, खटिया उड़ने लगा। अरे चिंटू और चिंकी, क्या तुम दोनों ने बाबू को कहीं देखा है? पता नहीं वो खटिया लेकर कहाँ चला गया। हमें नहीं पता मम्मी, हमने तो उसे सुबह से ही नहीं देखा। तो जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। चलो चिंकी, नहीं तो अगर मम्मी ने ऊपर देख लिया तो वो हमें बहुत मारेगी। अरे वो खटिया कैसे उड़ रहा है? और उसमें एक छोटा लड़का भी सोया हुआ है। चलकर पास से देखता हूँ। अरे इंडिया की टेक्नोलॉजी तो हमसे ज्यादा आगे है। बताओ, ये खटिया पर सोते हुए उड़ रहे हैं और हम इतने बड़े हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। अबे वो छोटा लड़का, उठ। अरे मुझे सोने दो मम्मी, बहुत नींद आ रही है। मम्मी? अरे मैं तुम्हारा मम्मी नहीं हूँ, और मैं आदमी हूँ, औरत नहीं। अबे उठ कमीने लड़का। सोने भी नहीं देते हैं। अरे तू मेरे घर में हेलीकॉप्टर लेके कैसे घुस गया? क्या तेरे घर में? अबे पहले तू ये बता, कौन से तकनीक से ये खटिया उड़ रहा है? मैं उड़ रहा हूँ? क्या बकवास कर रहा है तू? अबे तू आसमान में है, नीचे देख। अरे मम्मी रे, मैं आसमान में कैसे आ गया? लगता है चिंटू और चिंकी ने मुझसे अपना बदला लिया है। मुझे भी आसमान में उड़ाकर अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे तू जल्दी बताना कि तू कैसे उड़ रहा है। मैं भी जाके अपने देश में सबको बताऊंगा। रोज 2-2 गिलास घोड़े का पेशाब पीना, तो तुम भी उड़ने लग जाओगे। क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलता हूँ, अब रोज 2-2 गिलास घोड़े का पेशाब पीऊंगा और मैं भी हवा में उड़ूंगा। बाप रे, हड्डी पसली एक हो गई। चिंटू और चिंकी, अब तुम दोनों मुझसे बच नहीं पाओगे।
تذکرہ کا مہینہ اور مال کے تذکرہ کے بغیر اس ماہ کا دراصل تذکرہ کا مہینہ اور مال کے ترکیب کے بغیر اس ماہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ معاشی معاملات کے حوالے سے رمضان کریم سب سے پہلے جس پہلو کی طرف تمام اہل ایمان کے مترادف وہ اللہ کے خلاف کے ساتھ خرید و فروخت کرنا ہے۔ اگر ایک شخص رمضان کے روزے رکھ رہا ہو لیکن ناپ توڑ نہ کرے اور نہ کاروبار مال کی امداد مال کر بیچ رہا ہو تو اس سے روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس میں ہوتا ہے سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی دولت سے آدمی ہٹ نہیں سکتا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں حساب نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کا مشاغل میں گزاری، دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جسم کو کس کام میں بھلایا۔ رمضان کے آغاز سے اختتام تک ایک روزہ دار کو روزانہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں معمولی سے غلط بیانی سے کاروبار میں بہت مالی مفاد حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت میں جواب دہی سے احساس کی بنا پر دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے در سے ٹکرائے۔ رمضان ایسی فضا پیدا کرتا ہے، ایک شخص حلال کمائی کی لذت سے آشنا ہو اور حرام کی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک حدیث میں سامعین کو اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ رمضان کے دوران وہ جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ اس مہینے کے دوران اپنے ملازمین پر کام کے بوجھ کو کتنا ہلکا کر سکتا ہے۔ وہ اس ماہ میں اپنے متحد افراد کے ساتھ حسن سلوک اور ان سے کام کے بوجھ میں کمی ایک پیغام دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال پیدا کرنے اور ملازمین کے ذریعے معاشی ہدایت کے اصول کے تصور پر نظر ثانی کی جائے اور کس انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں جب ہم سے حساب کتاب لیا جائے تو ہماری ساتھ نرمی کا رویہ ہو، جیسے کہ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا ہے، نماز کے حساب یسیر ہے، اللہ مجھ سے آسان جالسین نماز پوچھو تو میں نے پوچھا آسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان و صابر نہیں ہے کہ بندے کا اعمال نامہ دیکھے بغیر اس کی برائیوں سے درگزر کرے۔ پھر فرمایا عائشہ جس کا حساب لیتے وقت ایک چیز کی گرد کی گئی تو اس کی خیر نہیں، تو ہمیں اپنے متحد کام کرنے والوں کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان کریم نرمی روح کا احساس دلاتا ہے۔ رمضان کریم میں اگر یہ تاجر کو اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ روزہ مرہ کے استعمال کی اشیاء کے مانگ کو دیکھ کر قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ عقل سے کام لے اور قیمت میں اضافہ کرے تو صارفین میں اس کے مال کی مانگ زیادہ ہوگی اور وہ دگنی چار گئی اور مقدار میں اپنا مال فروخت کر کے زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ کے دوران رمضان کے دور میں حکومت تاجر کو اس پہلو کی مطابق کرائے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تاجر زیادہ اشیاء کے فروخت ہونے کی بنا پر اپنے زیادتی نفع میں فائدہ
اضافہ کر سکے۔ روزے کا آغاز اور تکمیل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اہتمام سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت تک سحری کے کھانے کی اجازت ہے جب مسلمان مرد اور عورت اپنے وقت تک سحری کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جس وقت افطاری کرنے کی اجازت ہے اس وقت افطاری کی جاتی ہے۔ گویا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی اور ان پر شدت سے عمل کرنے کی تربیت ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو رمضان کے دوران زیادہ تاجر کو سکھایا ہے کہ وہ کس حد تک نفع کما سکتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال اس لیے کیا ہے کہ اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ اضافہ کسی نوید کا ہو یا دوسروں کے حقوق کے اصول کا استحاض کر کے ایک اخلاقی ضابط میں رہتے ہوئے نفع کماتا ہے۔ گاہک کا مطلوبہ معیار کا مال میں ملی اور ایک غیر ضروری مالی بوجھ بھی نہ پڑے۔ رمضان کے دوران ایک تاجر اور صنعت کار یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ جن ذرائع سے مال کما رہا ہے وہ کہاں تک خود حلال ہے۔ مثلاً اگر یہ صنعت کاروبار میں رقم لگا رہا ہو جو شبہ یا حرام ہو، جسے اسٹاک مارکیٹ میں بازاری لگانا یا موضوع میں سے مشارکت اختیار کر کے افراد کرنا یا ایسے اشتراک کا استعمال جو فحش اور غیر اخلاقی ہو، سے ڈراموں کی تیار کر کے عملمند بنا دیا جو اخلاق کے منافی ہو، تو کیا اس کا اپنے مال کا حرام اور اشراف کا استعمال کرنا درست کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حدود کا خیال اسی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کم از کم رمضان میں اپنے مال کا حرام ضائع سے پیدا نہ کریں اور نہ حرام کام میں استعمال کریں۔ یہ احساس آگے چل کر رمضان کے علاوہ بھی اسے یاد دلاتا ہے کہ مال کا ایسے کام میں لگانا جو اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود کے خلاف ورزش شمار میں ہو درست نہیں ہوتا۔ رمضان کا احترام نہ صرف حرام سے بچنے کی تربیت دیتا ہے بلکہ مثبت طور پر ایسے کاروبار قائم کرنے پر ابھارتا ہے جو انسان کے فلاح اور معاشرے میں معاشی عدل کا قیام کر سکے۔ رمضان بین الاقوامی سطح پر تجارت کے فراغ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چونکہ ایک تاجر گوانٹنامو یا اسلام آباد میں رہتا ہو چاہتا ہے کہ وہ مناسب قیمتوں پر مراکش اور ایران اور سعودی عرب کی بہترین کھجوریں جکارتہ اور اسلام آباد کے بازاروں میں فراہم کر سکے، وہ اس غرض سے انٹرنیٹ کے ذریعے ان ممالکن کی تاجروں سے رابطہ کرتا ہے اور آخرکار اس کوششوں سے ہزار میل دور پیدا ہونے والی کھجور سے بے شمار افراد لذت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس طرح دوران کے مسلمان تاجروں کے باہمی معاشی تعلقات کا استحکام پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کریم میں قرآن کریم کی سماعت احساس ہوتا ہے کہ اپنے معدنی سماعت اور موضوع پر غور کرنے سے ایک تاجر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے معاہدے کو عہد کا پاس رکھنا ہے، کیونکہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک اہم صفات یہ نام کے ذریعے جس روایات کو یہاں پر قائم کیا وہ روایات وہی تھی جس کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہمیں سمجھایا تھا۔ دین اسلام میں انقلابی طور پر ذات، خون اور معاشی جداد داری کو ختم کرنے کے بعد مساوات انسانی کا درس دیا تھا۔ ابن قاسم کے دور میں کوئی تفریق نہ ذات کی بنیاد پر کی گئی، نہ زبان کی بنیاد پر کی گئی، نہ نسل کی بنیاد پر کی گئی، نہ پیسے کی بنیاد پر کی گئی، نہ تمام تفریقات کو دور کرتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی جو اسلام کے عالمگیر عادلانہ اصولوں کا نمایاں ہو۔ یوم بابر اسلام کی اہمیت اسی بنا پر ہے کہ اس تاریخی واقعہ نے
سندھ کے مظلوم انسانوں اندر راہ روایات سے آزاد کر دیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سندھ میں ہماری تہذیبی اور ثقافتی جڑیں کسی سرزمین میں پوچھتا ہے۔ سندھ میں باب الاسلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مصر میں عمر بن عاصی کے فتح اثر کے بعد وہاں یہ تاریخ کا ایک روشن اور دور شروع ہوا، اور ماضی کی تاریکیاں جن میں حضرت مسلمان بنیادی کے درخت واقعہ کے بعد فرعون کی تہذیب سے اپنے آپ کو منقطع کیا اور اپنی تاریخ کا آغاز فتح مصر کے بعد وجود میں آنے والی اسلامی تہذیب سے کیا۔ ارحام مصر آج بھی قبل اسلام کی جاہلی تہذیب کی علامت ہے، جبکہ مسلمان مصر اپنا رشتہ افریقہ سے نہیں بلکہ عمر بن عاصی کی لائی ہوئی اسلامی تہذیب و ثقافت سے جڑتے ہیں، جن ثقافت و نشانیوں کی طرف اسلام موضوعات ہوتے ہیں۔ ورنہ ابولہب کا مدرسہ ہے کہ نہ تو خاندان کی شوش لاش بلکہ وہ مساجد ہیں جو تاریخ کے حضور کے تعمیر ہوئے، جو کتب خانے پر مکتوب سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ تعمیرات جو اسلامی تہذیب کی نمائندہ انہی کا نام صرف تہذیب ہے۔ یہی مسیرت کی پہچان ہے۔ اہل فن آج بھی روایتی پیدائش کا واضح کا استعمال کرتے ہیں۔ کاغذوں پر بننے والے نقش قدیم مؤثر اثرات کی جگہ اسلامی ثقافت سے وابستہ روایت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قرآن آیات اور ارشادات بھی کوئی روحانی اور خط مسائل میں تحریک کر کے دیکھنے والے تاریخ کے اصول کرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یوں باب الاسلام دراصل ایک نئی ثقافت، ایک نئی تہذیب، ایک نئے رجحان کے آغاز کی علامت ہے۔ یہ محض باہر سے آئے ہوئے ایک فرد کی فتح کی داستان نہیں ہے، کیونکہ یہ فتح جس بنا پر ہوئی وہ کوئی استحالی حملہ نہ تھا، بلکہ یہاں پر حقوق انسانی جس کو صدیوں سے پامال کیا گیا تھا، یہ ان کی بحالی کے لیے ایک جرأت مندانہ حرکات پسند انسانی اقدامات تھا۔ یہ ایک لبرش کا اقدام تھا جس کے ذریعے ان افرادوں کو نہ صرف جبراً قدیم کر دیے گئے تھے، بلکہ ان افراد کو جن کے دل دماغ کو غلام بنا دیا گیا تھا اور جن پر انسانی اور پتھر کے بتوں کو بطور حکومت حاکم مسلط کر دیا گیا تھا۔ 10 رمضان المبارک اور ابن قاسم کی سندھ میں کامیابی کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے، تفصیلات میں جائے بغیر ہم اختصار سے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ یوم باب اسلام نہ صرف برصغیر عالم عملی اسلام کے لیے بھی ایک اہم تاریخ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جس نظام کی بنیاد رکھی گئی، اس کی پہچان عدل و روایات، تحمل، حاکمیت عدلی اور معاشرتی فلاح تھی۔ اس نظام میں انسان کے بلند ہونے کی بنیاد نہ دولت نہ اس کی نسل بلکہ اس کا علم و تحفظ اور عزت۔ سندھ میں اشاعت اسلام کا بڑا سبب اور عادلانہ نظام تھا، جس کے ذریعے ایک اعلیٰ ذات کے فرد اور ایک کم معاشرتی مقام کے حامل شخص کو یکساں عدل کی خصوصیت کا موقع ملے۔ اسلام نے جس روایات کا مذہب کیا اور جنوات اور سندھ نے بغیر کسی مرحمت کے اس نئے نظام کا استقبال کیا۔ ابن قاسم کو اپنا نظام ہند اور استحکام معاملات میں جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، مسلم حکومت انہیں سخت ناپسند کرتی ہے، مجرد غریبوں کا نشانہ بناتی ہے۔ اسی شکل متحرک آزادی کی ہے جو ایشیا وسط ایشیا اور افراد میں اپنے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دنیا میں نئے قاسم کی ضرورت ہے، جو اب صرف لسانی قومیت، قبائل، بتوں اور اسلامی دشمن تصورات کی جگہ اس روایت کو تازہ کرے جو تقریباً 1000 سال قبل اس خطے کی پہچان بن گئی تھی۔
جنیا بن عبد القاسم سائنس میں سے نوایا فیمرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب ایک قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہو تو اسے ہدایت رہنمائی دیتا ہے تاکہ حق کو غالب آ جائے اور باطل فنا ہو جائے۔ بے شبہ باطل فنا ہونے ہی کے لیے ان کے نام پر ایک مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو امن اور حیدری کے مقام پر راجہ دیرات کا شکست کھانا اور ابن قاسم کا فتح مند ہونا ایک انفرادی عمل نہیں تھا بلکہ وطن مسلموں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ ابن قاسم نے اس خطے میں اسلام کے جو بیج بوئے اس سے آخرکار شجر طیبہ کی شکل میں ایک نئی مملکت کا اظہار ہوا۔ ابن قاسم نے سندھ سے ملتان اور بعض روایات میں کشمیر تک اسلامی دعوت کو پہنچایا۔ اس طرح شمالی سے آنے والے مسلم فرما بردار اور مذہبی تہذیب و ثقافت میں شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے امن کو عملی سطح پر دین کا موقع فراہم کیا اور ان کی تربیتی کے سبزاداروں شاہ عبدالعزیز اور عبدالحق حافظ دہلی کے شاہ صاحب کی قرآن فکر کو آگے بڑھانے میں امداد دی۔ نتیجتاً شاہ صاحب کے جانشینوں میں شاہ اسماعیل شاہ جیسے افراد کا ظہور ہوا۔ اگر غور کیا جائے تو اس واقعے کے غیر معمولی گہرے ثقافتی، تاریخی اور عملی اثرات نہ صرف اہلیان پاکستان قبلہ مشرق وسطی، جنوبی مشرقی ایشیا اور یورپ امریکہ تک پہنچے اور اس خطے سے ایسے اہل فکر ابھرے جن کی فکر نے مغرب و مشرق پر گہرے نقشے چھوڑے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف 20ویں صدی میں خطے نے عالم اسلام اور دنیا کو علامہ اقبال اور علامہ ابو حسین اردو جیسی شخصیات دی۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ اہم یاد دلاتا ہے کہ رمضان یعنی وہ مہینہ تھا جس میں پہلا اسلامی موقع بردیا کے متمم جس نے مستقبل میں انسانیت کے نقشے اور سمیت کو تعین کیا اور نظام عمل کو تباہ کر کے عدل اور توحید کی بنیاد پر ایک نیا عالم نظام دیا۔ اس نئی تحریک، اس نئی فکر اور نئی پکار نے انسانیت کو ایک نئی روح پر پروار نظام سے متعارف کرایا۔ بدر کے معاصر میں تاریخ میں اہل اسلام کو مقام خصوصیت دیا۔ سب نے جان لیا کہ اب توحید کون ہوگا، اب فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا، اب انسانیت کے لیے معیار اخلاق کیا ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں 70,000 کو فتح مکہ ہوتی مقرر بدولت شرطہ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بالکل ایسے ہی 10 رمضان المبارک کی راجہ داری کی شخصیت اور اسلام کی فتح نے برصغیر میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس میں یوم باب اسلام ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ابن قاسم میرادی میں سندھ اور انسانی حقوق کے تحفظ اور مذہبی افراد کا ریاستی نظام تشدد پایمالی خصوصی انسانی کو نجات دلانے کی ایک عظیم خدمت تھی۔ غریب اور مغرب زدہ مشرق اور بات پر فخر کرتے ہیں کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے ایک متن جاری کیا جس میں انسان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن اگر بلا کسی تہذیب کے
دیکھا جائے تو یہ منشورہ دنیا کے ممالک کے لیے ایک اعلیٰ دستاویز فراہم کرتا ہے، لیکن حقوق کے تحفظ کی قانونی ضمانت نہیں دیتا، جبکہ اسلام نے جو انسانی حقوق قرآن و سنت میں دیے ہیں وہ تجویز اور مشورے نہیں ہیں بلکہ قانونی زبان میں حق یا رائٹ کا مقام دیا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ابنی قوم کس انداز سے رب انسانی حقائق کی تجویز کے لیے ایک عملی اقدام تھا۔ اس عرض سے عراق کے مسلمان گورنر جارج بن یوسف نے ابن اسلام کو مسلمان دیگر بچوں کے حق کے تحفظ کے لیے سمت بھیجا، جنہوں نے راجہ طاہر کے حکم سے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ یہ حقوق انسان کے بجائے کہ انسانیت کے دور جدید میں پہلا اکثر اقدام تھا۔ ابن قاسم نے جو عالمی روایات زبان انسان کا بیان کی، اس منصوبی سطح پر میں اقوام متحدہ کے وسط انسانی حقوق میں تسکین کیا گیا۔ کا مشورہ انہیں کا پیدائشی حق دلانے میں ناکام رہا ہے۔ بہت واضح مثالیں فلسطین اور کشمیر کے مسلم انسانوں کی جدوجہد آزادی ہے۔ ابن قاسم نے